हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग फिर से शुरू हो रहा है अगेन रास्ते के साथ। मैं हूँ ना अपने व्लॉग्स के ज़रिए, अपने वीडियोस के ज़रिए आपको पूरे कराची के चप्पे चप्पे का विज़िट करवा दूँगी ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। अगर तो आप कराची में रहते हैं फिर तो है ठीक, और अगर आप कराची से बाहर हैं या किसी और कंट्री या किसी और सिटी से मेरी वीडियोस या व्लॉग्स देखते हैं तो आपको बग़ैर देखे ही, मतलब बग़ैर यहाँ आए ही पूरे कराची का विज़िट करने को मिल जाएगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी आपको, साथ साथ जगह के हवाले से, इलाके के हवाले से। और साथ साथ में हम लोग जा रहे हैं आज एक एजुकेशन के पर्पज़ से, थोड़ा सा काम है तो वो भी करना है। और अगर साथ साथ में कोई इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ से रिलेटेड तो उसको भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि अगर हम इस काम को करना चाहें तो हमें क्या बेनिफिट हैं और क्या मतलब इसके साथ साथ हमें करना पड़ेगा। तो बस अब शुरू करें हम 4 नंबर कराची से। और फिर वहाँ पर जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन वाली बात शुरू होती है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने या मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज़ें लेना चाहते हैं ना, तो ये मेन मरकज़ है, मेन रोड है, सुपर हाईवे है। और यहाँ इसके साथ में ही सुपर हाईवे लिंक करती है। तो वहाँ पर अगर आपको मिट्टी के खिलौने या बर्तन लेने हैं तो काफ़ी अच्छी और मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई चीज़ ऑर्डर पर बनवानी हो ना, तो आप इनको बोल दें कि हमें जैसे मिट्टी का घर चाहिए या मिट्टी के खिलौने चाहिए, इस साइज़ में चाहिए, इस तरीके के चाहिए, वो भी मिल जाते हैं। तंदूर बहुत अच्छे ज़बरदस्त यहाँ पर मिलते हैं कि ये ना टूटते नहीं हैं या फटते नहीं हैं। अक्सर ना तंदूर ऐसे होते हैं कि जब उनमें आग जलाई जाए तो वो फट जाते हैं। यहाँ के ना काफ़ी अच्छे होते हैं और वो फटते नहीं हैं जल्दी से। और एज़ कम्पेयर टू प्राइजेज़, जितने भी कराची के एरियाज़ हमने देखे हैं वहाँ की निस्बत यहाँ पर थोड़ा सा रेट में फ़र्क होता है, थोड़े से सस्ते यहाँ से मिल जाते हैं। वैसे जो और एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। मुझे जब अपने लिए मिट्टी ख़रीदनी थी ना, ये डॉल हाउस वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने 3-4 जगह पर सर्च किया तो मुझे ये वाली जगह सबसे अच्छी लगी थी। पर ये है कि ये लोग मिट्टी देते नहीं हैं। कीमत इनकी सही, वो कहते हैं आप हमें मॉडल बता दें, हम आपको वैसा बना कर दे देंगे, पर हम लोगों को मिट्टी देना अलाउ नहीं है। जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं तो वो मना करते हैं कि हम अपनी जो कुम्हार की मिट्टी होती है वो नहीं दे सकते। इससे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, या कुछ कह लें उनकी अपनी मिथ्स हैं, तो वो उनको उनके हिसाब से है कि हम लोग नहीं देते। जो मिट्टी होती है पकी हुई होती है जो वो देते हैं, मतलब जैसे कोई सांचा ढला हुआ होता है या कोई बर्तन पका हुआ है, भट्टी से निकली हुई जो मिट्टी होती है वो देते हैं, उसके अलावा कच्ची मिट्टी नहीं देते। फिर खैर हम लोग पहुंच आए थे जहां हमने आना था, और ये जगह बहुत खूबसूरत है। और ये है कराची का सबसे बड़ा, या अगर कह लें कि पाकिस्तान का, मुझे पाकिस्तान का तो पूरा आइडिया नहीं है मगर कंफर्म है कि कराची का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम कराची कोरंगी। यहाँ पर मेरे भाई को थोड़ा सा काम था अपने स्टडी के हवाले से, तो ये इतना बड़ा मदरसा है ना कि चल चल के टांगे ही बंदे की थक जाती है। इतना अच्छा माहौल है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी है, लम्स है, डॉ है, इस्लामिया है, इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में जैसे सबसे बड़ी बड़ी और मशहूर होती है, तो ये मदरसा भी उन्हीं के लेवल पर आता है। यानी कि अगर इस मदरसे से कोई बच्चा डिग्री लेकर जाता है या सनद लेकर जाता है, जो भी उसने कोर्स या डिप्लोमा किया हो, जैसे यहाँ पर 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, 8 साल का होता है, तो फिर इसी तरीके से होता है। जैसे 9 मैट्रिक हो गई, जैसे इंटर हो गई, जैसे ग्रेजुएशन हो गई, या जैसे कोई मास्टर्स करे, इस तरीके की इनकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर यहाँ से कोई बच्चा आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, या अगर वो जो भी मतलब उसको इंटरेस्ट है, हिफ्ज़ करता है, तफसीर पढ़ता है, जो भी करता है, तो उसकी जो वो सनत या डिग्री होगी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पर रिहाइश का भी इंतज़ाम है, बच्चे वगैरह रहते भी हैं। लेडीज़ जेंट्स का तो ऑब्वियसली बात है, मदरसों में बिल्कुल अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन रिहाइश के हवाले से, खुराक के हवाले से, सफाई के हवाले से, माहौल के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से यह मदरसा बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा कराची से दूर है, मतलब कहलाता तो कराची ये कोरंगी का एरिया है, लेकिन जैसे आबादी काफ़ी हमारे घर से काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र लगता है यहाँ पर जाने में।
لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا اندر کا دکھاتی ہوں. مجھے زیادہ اس طریقے سے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اندر کا کیسے شوٹ کروں, کوئی اگر منع نہ کر دے, یا برا لگتا ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ یہاں الاؤ نہیں ہے, آپ یہاں ویڈیو نہیں بنا رہے. تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریکارڈ کیا کہ اگر کوئی دینی تعلیم کی طرف آنا چاہتا ہے, یا کوئی اگر کراچی میں رہ کر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, یا کوئی ایسے جو اپنے بچوں کے لیے رہائشی مدرسہ سرچ کر رہے ہیں, تو وہ دارالعلوم کورنگی ایک دفعہ وزٹ کریں. بہت زبردست. ایک دفعہ جب آپ آئیں گے, یہاں کا ماحول, یہاں کے اساتذہ, یہاں کی چیز دیکھ کر اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے تو ان کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یار اتنا زبردست ماحول ہے اور اتنے اچھے ہاتھوں میں ہمارے بچے جائیں گے کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے ان کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی تعلیم ہوگی بلکہ دین کا بھی بہت زیادہ پتہ ہوگا. دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. تو بس یہاں یہ ہے اس کی باہر کی لک, اور یہاں سے مطلب اس طریقے کا تا حد نگاہ جہاں تک ہم دیکھتے جائیں نا, اگر اس دروازے سے کھڑے ہو کر, کافی بڑا ہے, مطلب جہاں تک نگاہ جاتی ہے اندر, جہاں جہاں کھجور ہے نا, مجھے تو یوں نشانی پتہ ہے کہ جہاں جہاں اندر کھجور ہوں گے نا, اتنی حدود تک مدرسے کی حدود ہیں. اور یہاں پر یعنی کہ کوئی اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو مدرسے کی طرف سے ہی ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. جیسے کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو مدرسے والے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کی نظر میں کوئی ایسے بچے ہیں جیسے جن کا کوئی ہے نہیں, تو اگر ان کو یہاں پر لے کر آئیں تو ان کے لیے ان کا ایک جو مستقبل ہے وہ سنور سکتا ہے, اگر کسی کی نظر میں ایسے ہیں تو. خیر ہم لوگ یہاں پر جو کام آئے تھے ایسے وہ تھوڑا سا ہو بھی گیا تھا, اور تھوڑا یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا کہ آپ تھوڑے سے ٹائم کے بعد آئیے گا, پھر آپ کو بتائیں گے کہ کب کب ایڈمیشن ہے اور کیا سینیریو ہے, تو وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. بالکل ان کا سسٹم ایسے جیسے ہمارے کالج یونیورسٹیز کا سسٹم ہوتا ہے. ایڈمن بلاک ہو گیا, اور اس کے علاوہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اور لائبریری الگ ہو گئی. بہت اچھا. ایک دفعہ جب کوئی جائے گا نا اندر دیکھے گا اتنا اچھا نظام ہے نا, ان کا دل خود ہی مطمئن ہو جائے گا. اور آج کل تو بچیاں ہوں یا بچے ہوں, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم تو بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے ہمارے بچوں میں یا ہم میں خود میں بھی. میں اگر اپنے بارے میں کہوں نا, میں کہتی ہوں میں تفسیر بھی پڑھوں, میں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھوں, اس طریقے سے. یہ تو دینی تعلیم ہے, ہم کبھی بھی کسی بھی ایج میں جا کر سکتے ہیں. خیر پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے تھے. واپسی کا رستہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. اتنا پیارا رستہ تھا کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف, تو سمجھے ایسے گھوم گھام کے جو جا رہے تھے نا. یہ کالا پل کہلاتا ہے کراچی کا, اتنا بڑا پل ہے اور مشہور پل ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لینا کالا پل, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ بہت زیادہ یعنی کہ مشہور جگہ ہے. اور یہاں کا منظر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے ہوں, اور بس ٹرین چل رہی ہے اور ہم لوگ. یہ کراچی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا تو لوگ اکثر کہتے ہیں دھول مٹی دھواں شور فلاں یہ وہ. اگر تو آپ کو کراچی کا بالکل الگ ہی پہلو دیکھنا ہے نا, تو یہ والا علاقہ ہے جیسے کلفٹن, ڈیفینس, اور اس کے علاوہ اختر کالونی. یہ والا علاقہ جب ہم گزرتے ہیں نا, ایسے لگتا ہے جن لوگوں نے اسلام آباد دیکھا ہوا ہے, اگر میں اس کو کمپیئر کروں کیونکہ کافی لوگوں نے اسلام آباد دیکھا ہوا ہوتا ہے یا تھوڑا بہت ان کو نوحہ ہوتی ہے, تو یہ والے جو علاقے ہیں نا کراچی کے, یہ بالکل ویسے لگتا ہے. جب ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں تو جیسے F7 ہو گیا, F8 مرکز ہو گیا, یا ہم کہہ لیں کہ پارک سیکٹریٹ کا ایریا ہو گیا, جیسے ان کا سارا گرین بیلٹ بنا ہوا ہے. سارا جہاں جائیں تھوڑی سی گرینری ہے, اس کے بعد بنگلے یا کوٹھی جو بھی ہے جتنے بھی ان کا ایریا ہے وہ بنا ہوا ہے. ہر گھر کے آگے گاڑی کھڑی ہوئی. یہ والا ایریا بالکل ویسے لگتا ہے جیسے ہم اسلام آباد میں آ گئے ہوں. مطلب جن لوگوں نے اسلام آباد دیکھا ہوا ہے کراچی کا یہ ایریا دیکھا ہے, تقریباً سیم ہے. اور ویسے آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. میرا تو 2 دن سے اتفاق ہو رہا ہے کہ گھر سے باہر ہی جا رہی ہوں میں. اگر کبھی نہ جاؤ تو نہ ہی جاؤ, اور جب جاؤ تو ایک ساتھ ہی سارے کام آتے جاتے, تو بس انسان کہتا ہے چلو چل ہی جاتے ہیں. تو خیر یہاں سے جو ہم گزر رہے تھے, کیونکہ 14 اگست ہے کل, تو یہاں پر ساری جو دکھائے جا رہے تھے رونق خوبصورتی. اس کے علاوہ یہاں ہم گزر رہے ہیں, یہ ہے آرمی کا اسکول, اور اس کی پوری وال کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ان ساری خواتین کے نام سے
یا ان ساری خواتین کی پکچرز لگا لگا کر جنہوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے وہ پائلٹ ہوں یا چاہے وہ کرکٹر ہوں، چاہے وہ کوئی اور گیم جو بھی وہ کرتی ہوں، جس بھی وجہ سے انہوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ مشہور جگہیں ہمارے ملک کی کون کون سی ہیں، جیسے مینار پاکستان ہو گیا، قائد اعظم کا گھر ہو گیا، اس طریقے سے کافی خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کلچر کو شو کیا ہوا ہے۔ اب اکثر نا بچوں کو لے کر جب کوئی لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور یہ چیزیں دکھا دکھا کر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ والی چیز اس لیے ہے، یہ والی چیز اس کا مقصد یا اس کا پرپس یہ ہے، ہم نے اس طریقے سے یہ کیا۔ اس کے بعد ہمیں تو لگ گئی تھی جی بے تحاشا والی بھوک، اور اس بھوک کا کیا علاج تھا، یہاں پر ہم لوگ رکے، ہم نے سوچا کہ کوئی اچھی سی چیز لے کر کھاتے ہیں تاکہ ہمارے پیٹ میں تھوڑا سا کچھ جائے اور پھر ہمیں دوسری ہی کوئی سوچ یا خیال آئے۔ پھر یہاں سے ہم نے لیا تھا چیز رول اور پلس سموسہ۔ چیز رول تو بہت ہی یمی تھا اور پھر سموسہ تو میری کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگوں نے دونوں چیزیں ہی لے لی تھی۔ یہاں پر اتنی کوئی مہنگائی ہے، ویسے یہ ہم نے لیا کہاں سے تھا وہ بھی بتا دیا آپ کو۔ صدر میں نا ایک شاپ ہے، بیکری ٹائپ ہی بنی ہوئی ہے، وہاں سے ہم نے لیا تھا۔ چیز رول تھا 50 روپیز کا اور جو آلو والا سموسہ تھا وہ تو 35 روپیز کا۔ بس پھر ہم لوگ پھر نکل پڑے تھے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ جو روڈ ہے نا، مطلب صدر کا ایریا ہی کہلاتا ہے، یہاں پر آپ کو فروٹس یا سبزی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور فروٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایسا فروٹ نا، یہاں پر بنگلہ دیش کا فروٹ آئے گا، انڈیا کا فروٹ آئے گا، کافی سارے فروٹ ہیں نا۔ ہم لوگوں کو پہلے اس کی نالج نہیں ہوتی تھی، مگر یہاں سے ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں نا، اکثر سے کوئی نہ کوئی نیا فروٹ دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کٹہل، بیل گیری، بہی پھل، اس کے علاوہ ناریل، اور مطلب بہت قسم قسم کے یہاں پر فروٹس آتے ہیں۔ کافی ایسے فروٹ ہوتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتے آسانی سے یا بہت جلدی۔ تو یہ جو صدر کا جو یہ والی جگہ ہے نا، یہاں پر ہر طریقے کی ہر فروٹ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ریٹ کا تو یہ ہے کہ کبھی ہائی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، مطلب کبھی نارمل بھی دے دیتے ہیں۔ ویسے یہاں پر موسم بے موسم ہر طریقے کا فروٹ مل جاتا ہے، جیسے کہیں آم کی تو بھرمار تھی یہاں پر، اور جگہ پر ان کوالٹی کے جیسے چونسا آم کافی کم نظر آتا ہے۔ خیر اب ہم لوگ بیٹھ گئے تھے دوبارہ اور پھر ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتی ہوں چیز رول کیسے یمی تھا یار، ایک بائٹ لی نا میں نے، اوئے اوئے اوئے، جتنے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی نا، مجھے اس سے بھی زیادہ مزے کا لگ رہا تھا۔ ایسے دل کر رہا تھا یار یہ ختم ہی نہ ہو، کھاتے جاؤ، پر کھاتے ہی جاؤ، ختم تو ہونی ہے ہر چیز نے، ہم نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر سموسے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے نمک تھوڑا سا نا تیز ہے، ویسے سموسہ بھی اچھا تھا، مگر یار مہنگائی کتنی ہوگی۔ میں آپ کو اپنی یہ بات بتاؤں، ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے کیا آج سے تقریباً لگا لو 2004 یا 5، تب ہم اسکول جاتے تھے نا، تو سموسہ ملتا تھا تقریباً 3 روپے کا، پھر کرتے کرتے 5 روپے کا ہوتا، آج 35 روپے کا سموسہ۔ اوہ خدایا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ خیر یہاں پر جا رہے تھے تو آپ کو بتا دوں کہ 14 اگست کی بہاریں نا ہر طرف آئی ہوئی ہیں، ہر طرف، چاہے شہر ہو چاہے تھوڑا سا سائڈ ایریا ہو، ہر طرف جھنڈے، باجوں کا تو کیا ہی کہنا، کہیں نہ کہیں گزرتے پاں 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 پاں، اس کی تو آواز ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنا شور باجوں کا، اتنا شور، توبہ خدایا۔ جھنڈیاں، میں کہتی ہوں انسان ایک بیج لے لے یا ایک ایسا جھنڈا لے لے جس کا ہم 14 اگست گزرنے کے بعد بھی احترام کر سکیں، بس یہ میری ایک سوچ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نا میں گوشت کے ریٹ بھی بتا دیتی ہوں۔ اب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ جو بڑا گوشت تھا نا وہ تھا 700 روپے کلو، اس کے علاوہ جو مرغی تھی نا وہ 560 روپے کی کلو کہیں مل رہی تھی، کہیں 650 روپے کی کلو مل رہی تھی، اور جو زندہ لینا تو 460 روپے کی مل رہی تھی۔ مطلب ہر علاقے کی الگ الگ سے ریٹ تھے، تقریباً 50-100 کا فرق تھا اس طریقے سے۔ مگر جو بڑا گوشت تھا وہ کافی ریڈ والا بھی جو ہو نا، وہ بھی 700 روپے میں دے رہے تھے۔ میں نے کہا واہ جی واہ، کیا ہی کہنے، مرغی اور گوشت دونوں برابر میں آ گئے ہیں۔ خیر چکن آج کل کافی مہنگی ہو رہی ہے، کہیں کہیں نا جیسے 800 روپے کلو بھی مل رہی تھی چکن۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا 800 روپے کلو چکن۔ میں نے کہا یار یہ کون سی چکن دے رہے ہیں 800 روپے کلو۔ خیر کوئی ہوگا ان کا، جیسے کوئی کہتے ہیں ہمیں لیگ پیس چاہیے یا جسٹ چیسٹ پیس چاہیے تو اس کے ریٹ تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں،
شاید وہ والا ان کا حساب ہو، کیا پتہ کیا سین ہو۔ خیر میں تو دور دور سے ہی دیکھتی جا رہی تھی، خریدی تو نہیں، میں جب خریدنے جاؤں گی پھر پتہ ہوگا وہ کون سے ریٹ ہو رہے ہیں یہاں پر۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو گوشت ہے نا ہر ایریے کا نا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے ایریے سے لیتے ہیں وہاں سے 150 مہنگا ملتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں تو 150 کا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ پاں جو لگی ہوئی نا پورا رستہ اس پاں نے ہر رکشے والے کے ساتھ سر کھایا ہے، ہر جگہ سر کھایا ہے۔ خیر مجھے لگتا ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو میں نے آؤٹنگ کروائی کراچی کا، جو آپ لوگوں کو سین دکھایا، آپ لوگوں کو کافی مزہ آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو بھی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور بتائے گا کہ بھائی اس طریقے کی ویڈیو نہ بنایا کرو، ہمیں انجوائے نہیں ہوتا، ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا۔ گھر آ کر بھی میں بیٹھی نہیں، یہاں پر ہم نے بنائے چاول اور پھر کھائے چاول بہت مزے کے رائتے والے، اور اس کے بعد تو بس ہمت والی جو ہو گئی تھی نا میری باس ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کیا کیا تھوڑی سی دیر ریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب اٹھ کر بناتے ہیں چائے۔ پھر ہم لوگوں نے چائے پی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین ولاگ بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے، آمین۔